अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद और दुआ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम छठी क्लास का दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। आप सब अपनी किताबें खोल लें उर्दू की, और आज हम दूसरा सबक पढ़ेंगे जो कि नात है। नात वो नज़म होती है जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और शान बयान की जाए। मैं रीडिंग करती हूँ, अपनी उंगली साथ रखें बुक पे और साथ साथ सुनिएगा गौर से, ताकि आपको तशरीह में आसानी रहे, और मैं साथ साथ आसान अल्फाज की आपको वजाहत करती जाऊँगी। है फलक आस्था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अरश पर है मकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आस्था कहते हैं दरवाज़ा या चौखट को, अरश आसमां, मकाम मकान को। इस नात में बच्चों, इस शेर में ना एक तलमी बताई गई है, यानी कि ऐसा इशारा दिया गया है जो कि शायर अपने यहाँ पे मैंने आपको इसकी तारीफ़ भी लिखवा दी है ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए। तलमी किसी शेर में किसी ख़ास तरीक़ी वाक़े, कहानी, किस्से या किस्से की तरफ इशारा करने को तलमी कहते हैं। इसकी मैंने आपको तारीफ़ इसलिए करवा दी ताकि आपको आगे चल के इस नात में आपको परेशानी ना हो या मुश्किल पेश ना आए, तो आपको इसकी समझ आ जाए। तलमी किसी शेर में किसी ख़ास तारीख़ी वाक़े, कहानी या किस्से की तरफ इशारा करने को तलमी कहा जाता है। तो यहाँ पे इस पहले शेर में शायर ने एक ख़ास वाक़े की तरफ इशारा किया है कि वो वाक़या कौन सा था, मिराज शरीफ का, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर ले जाया गया। अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर बुलाया और उन्हें आसमानों की सैर करवाई, और साथ में अल्लाह ताला ने अपने ज़ियारत का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्फ नसीब फरमाया। तो तभी जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर ले जाया गया, तभी अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़े में नमाज़ें दी। पहले वो नमाज़ें 50 थी, फिर कम होती होती 5 पे आई, और जो कि अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा हैं। तो हमें वक्त की नमाज़ों की पाबंदी लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ के लिए और हमारे लिए। अब हम आगे तशरीह की तरफ और नात की तरफ आते हैं। जैसे कि मैंने बताया, पहले शेर में हजूर सल्लम की वाक़े मिराज की तरफ इशारा किया गया है। आगे है लक उनका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जहाँ वो जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लक वो नाम, वो ख़ास नाम जो अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया हो किसी खूबी की वजह से, जैसे कि सैफुल्लाह है अल्लाह की तलवार, जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया गया, और हबीबुल्लाह अल्लाह के दोस्त। इस तरह के नाम जो होते हैं वो लक़ब कहलाते हैं। और सरवरे कौनैन किनको दिया गया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि दोनों जहानों के लिए, दोनों जहानों के सरदार, इस जहान के भी और अगले जहान के भी। ये जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, ये भी इनके बादशाह भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो तालीमात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई, हमें उन पर अमल करने की तलकीन की गई है। और इससे अगला जहान जिसकी हमने तैयारी करनी है इस दुनिया में रहते हुए, वो जहान आखिरी जहान जिसमें जन्नत होगी, दोज़ख होगी, हमारे अच्छे बुरे अमाल का हमें बदला मिलेगा, तो वो जहां उसमें भी बादशाही किसकी होगी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये सितारे हैं गिरदे राह इसकी, ज़्यादा हैं कहकशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गिरदे राह यानी कि रास्ते की धूल, ज़्यादा रास्ता, कहकशा सितारों का झुरमट, यानी कि ये चाँद सूरज सितारे ये सब कुछ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़र का हिस्सा हैं। वही वाक़े मिराज, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर गए तो तमाम आसमानों से, सातों आसमानों से गुज़र कर गए, तो ये इसी हवाले से कहा गया है कि हजूर सल्लम के रास्ता हैं ये सितारे। और इसके आगे देखिए, झुकते हैं सर वहीं फ़रिश्तों के, नाम आए जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी कि जहाँ पे भी हजूर सल्लम का नाम आता है तो तमाम फ़रिश्ते अदब से सर झुका लेते हैं। दिल में होती है नूर की बारिश, नाम ले जब ज़ुबान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी कि हमारे दिल रोशन हो जाते हैं। जब भी हमारा दिल सैड हो, हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद इब्राहीम ही पढ़ लें, दुरूद शरीफ, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, तो हमारा दिल जो है वो मुनव्वर हो जाता है, हमारे तमाम परेशानियाँ और दुख तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं, दिल को एक सुकून मिलता है। सबसे ऊंचा मुकाम नबियों में सबसे ऊंचा निशान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी थे, लेकिन उनका दर्जा जो था वो तमाम नबियों से ऊंचा था। तमाम नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करते थे। तमाम नबी चाहते थे कि हम भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, काश हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होते। सबसे
آگے دیکھیں، ہے ایک زباں پہ نام ان کا، ہے ہر ایک زباں پہ نام ان کا، ذکر ہوتا ہے صبح و شام ان کا۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو نماز میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ابراہیمی جو پڑھا جاتا ہے وہ نماز میں ہوتا ہے، یعنی کہ ہماری صبح سے لے کے شام تک جو عبادات ہوتی ہیں یا عام روٹین میں ہم جو کام کرتے ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں، تو وہ سب کیا ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے، ان پہ بھی درود و سلام جاری رہتے ہیں۔ اس کی ذات پر درود و سلام، اس کی ہر بات پر درود و سلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے سراپائے رحمت ہے، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے، ہماری روٹین میں ہمیں شامل کرنا چاہیے کہ ہم ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں اور رحمتیں حاصل کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اس سے آگے بچوں ہم اس کے میننگ دیکھ لیں پہلے، جو کہ میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، اور آپ لوگ بھی جو چیز آپ کو مشکل لگے تو آپ اس طرح سے بنا کے اسے اپنے سامنے والی دیوار پہ یا جہاں پہ آپ کا گزر ہو وہاں لگا سکتے ہیں، تاکہ آتے جاتے آپ نظر دوڑائیں اور آپ کو وہ چیزیں یاد کرنے میں آسانی رہے۔ ہم میننگ پڑھیں گے۔ فلک، آسمان، آستاں، دروازہ یا چوکھٹ، کہکشاں، ستاروں کا جھرمٹ، گرد راہ، راستے کی دھول، جادہ، راستہ، جہاں، دنیا، مکان، مکان۔ یہ میں یہاں پہ لگا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی کاپی کر سکیں اسے۔ اس کے آگے ہم شاعر کا تعارف پڑھیں گے۔ اس نعت کے شاعر ہیں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ تعارف دیکھیے بچوں، غور سے سننا ہے کیونکہ یہ معروضی سوالات میں آپ کو اس کے تعارف کے حوالے سے آنسر کویسچن آ سکتے ہیں۔ معلم، شاعر، ادیب اور نقاد صوفی غلام مصطفیٰ تبسم امرتسر میں 1899 میں پیدا ہوئے۔ اسلامیہ کالج لاہور سے ایم اے فارسی کی سند حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں شعبہ فارسی اور شعبہ اردو کے صدر رہے۔ تمام عمر علمی اور ادبی کاموں میں مصروف رہے۔ ان کی علمی اور ادبی خدمات پر انہیں تمغہ حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز ملا۔ حکومت ایران نے فارسی زبان کی خدمت کے صلے میں نشان فضیلت انعام میں دیا۔ صوفی تبسم مرحوم فارسی، اردو اور پنجابی تینوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھیں اور آج بھی مقبول ہیں۔ نظموں کے مجموعے جھولنے، ٹوٹ بٹوٹ اور ٹول مٹول کے نام سے شائع ہوئے۔ 7 فروری 1978 میں کو وفات پائی۔ اس کے بھی میں نے اہم پوائنٹ جو ہیں وہ یہاں پہ نوٹ کر لیے ہیں۔ تعارف ویسے تو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آپ ان کے پوائنٹس بنا لیتے ہیں تو آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جیسے نام تھا ان کا صوفی غلام مصطفیٰ، اور تخلص کیا تھا؟ تبسم۔ تخلص وہ نام ہوتا ہے جو شعر میں اپنے نام کو استعمال کرے، وہ نام جو شاعر شعر کے دوران اپنے نام کو استعمال کرے۔ معلم، شاعر، ادیب اور نقاد تھے۔ تاریخ پیدائش 1899۔ تمغہ کون سا ملا تھا ان کو؟ حسن کارکردگی کا اور ستارہ امتیاز۔ حکومت ایران کی طرف سے جو انعام ملا تھا وہ کون سا تھا؟ نشان فضیلت۔ شاعری کس زبان میں کی؟ فارسی، اردو اور پنجابی میں۔ نظمیں کون سی لکھے؟ جھولنے، ٹوٹ بٹوٹ، ٹول مٹول۔ اور ان کی تاریخ وفات کیا تھی؟ 7 فروری 1978۔ اس کے آگے ہم شارٹ کویسچن ہیں، مختصر جواب سوالات، اور اپنے پاس کچی پینسل رکھ لیں تاکہ آپ جو جواب ہیں وہ فل کرتے جائیں ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی گئی نظم ڈیش کہلاتی ہے؟ نعت، حمد یا مسدس؟ اللہ کی تعریف میں لکھی گئی جو نظم ہوتی ہے وہ حمد کہلاتی ہے۔ حمد پہ آپ دائرہ لگا لیں۔ جز نمبر 2 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی گئی نظم ڈیش کہلاتی ہے؟ نعت کہلاتی ہے، حمد کہلاتی ہے یا مسدس؟ نعت کہلاتی ہے۔ نمبر 3 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ان پر ڈیش بھیجنا چاہیے؟ تحفہ بھیجنا چاہیے، سلام و درود و سلام یا پیغام؟ درود و سلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیش سرور کونین ہے؟ لقب، نام یا خطاب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب سرور کونین ہے۔ آگے دیکھیں، یہ ستارے ہیں گرد راہ اس کی، جادہ ہیں کہکشاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ اس شعر میں ڈیش کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا؟ شب قدر، ہجرت یا شب معراج؟ تو یہاں پہ شب معراج آ جائے گا۔ اگلا صفحہ نمبر دیکھیں 6، مختصر سوالات کے جوابات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ایک پیرا لکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے آخری نبی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجے،
اس کے علاوہ آپ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جو ہمیں تلقین کی گئی وہ بتا سکتے ہیں، اور اپنی طرف سے آپ نے 5 یا 6 فقرے لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی اہمیت چند جملوں میں بیان کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود بھیجنے کی اللہ تعالیٰ نے بارہا ذکر کیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے، اور اس کا ترجمہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ سورہ احزاب سے یہ آیت لی گئی ہے جس کا ترجمہ ہے، خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو۔ دیکھیں ہمیں قرآن مجید میں بھی بارہا کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں۔ اس طرح سے آپ کوئی اور بھی آیت کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں اس کی جگہ پہ قرآن مجید سے دیکھ کے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے جانے والے درودوں میں سے کوئی ایک درود کو اپنی کاپی پر نقل کیجئے اور اس کا ترجمہ لکھیے۔ یہاں پہ آپ کوئی اور درود پاک بھی کوئی سا درود بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کے لیے درود ابراہیمی کا ترجمہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ پہلے میں آپ کو درود ابراہیمی پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کا ترجمہ دیکھیں، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی عظمت والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا اور عظمت والا ہے۔ اسی طرح بچوں آپ کو جو چیز سمجھ نہیں آتی ہوتی یا یاد کرنے کے لیے مشکل لگ رہی ہوتی ہے، وہ آپ اس طرح انٹرسٹنگ سی چیزیں بنا کے انہیں پوائنٹ کے صورت میں لکھ سکتے ہیں یا ویسے ہی لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی رہے، اور خاص سے جو بھی چیز ہم لکھیں گے وہ ہمیں کبھی نہیں بھولے گی۔ آپ کوئی چیز آپ کو مشکل لگے وہ آپ لکھ کے جہاں سے آپ کا گزر ہوتا ہے زیادہ وہاں آپ لگا لیا کریں اور آتے جاتے اس پہ نظر دراتے رہا کریں، تو اس طرح آپ کو چیزیں یاد رہیں گی اور دیر پا یاد رہیں گی۔ آگے تفصیلی سوالات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی عادات ہیں؟ اپنی کاپی پر یہ اپنی آپ نے نوٹ کرنا ہے، اور اپنی عادات کی فہرست کم از کم 20 لائنوں کی ہو، یہ آپ نے لکھ کے ہمیں اس کی فوٹیج لے کے اسکول کے نمبر پہ واٹس ایپ کر دینی ہے، پھر میں اس کے آپ کو ریمارکس دے دوں گی جس نے ٹھیک لکھا ہو۔ نیکسٹ کویسچن دیکھیں، ایک دوسری فہرست ان عادات کی بنائیے جنہیں اپنانے کی آپ مخلصانہ کوشش، ان دونوں کویسچن میں سے آپ ایک کر لیں جس میں اپنی عادات کے بارے میں اچھی عادات لکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں بتائی ہوئی ہوں اور ان کی سنت کے طریقے کو عمل کرتے ہوئے لکھنی ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ اور اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ ہمیں اسکول کے نمبر پہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں یا میسج کر کے وائس میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، نیکسٹ لیکچر پہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔